बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम के अहम तरीन रुकन हज, जिसके बारे में कहा गया कि इस्तिताअत हो तो ज़िंदगी में एक दफ़ा कर लेना फ़र्ज़ है। 2 साल बाद कोरोना की तबाहकारियों वबाकारियों के बाद लाखों फ़र्ज़ंदान तौहीद ने हज का फ़रीज़ा अदा किया और ख़ुतबा हज में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा उन्होंने ये कहा वाज़े तौर पे कि मुसलमानों के अंदर जहाँ इत्तेहाद इत्तफ़ाक़ की ज़रूरत है, जिसमें वाहिद बनना चाहिए और तमाम तर इंसान हज़रत आदम की औलाद हैं जो मट्टी से पैदा किए गए, लिहाजा लोगों को माफ़ कर दिया करो, इंसानियत की कदर करो और दीगर इंसानों का एहतराम हम सब पर लाजिम है। इसी तरह ये भी कहा गया कि वो चीज़ जो नफ़रत का बाइस बने उसे छोड़ दिया जाए, इज्तनाब किया जाए। और जब लाखों लोग आमीन दुआ के साथ कह रहे थे तो यकीनन वो अर्श तक पहुँची होंगी, क्योंकि ये वाहद वो रुकन है जो खालिसतन अल्लाह की तौहीद के लिए है, वहदानियत के लिए है, उलूहियत के लिए है और उसकी रबूबियत के इकरार के लिए है। लिहाजा ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम फटाफट ये तो वापसी पे हाजी का लक़ब तो दे देते हैं, लेकिन असल रूह ये है कि आज जब इस प्रोसेस से मुकम्मल होने के बाद निकले तो ऐसे जैसे माँ के पेट से जैसे पैदा हुए हैं, गुनाहों से पाक कर दिए गए। लेकिन अल्लाह करे कि वो जहाँ जहाँ जिस जिस मुल्क में वापस जाएं, वहाँ जाके वो जो कौल इकरार करके आए हैं, वो जो नारा बुलंद करके आए हैं, उस पे अमल करें, ना कि सिर्फ़ हमारे नाम के साथ हाजी का टाइटल लग जाए और अलहाज हो जाएं हम, बल्कि हमें ये चाहिए कि उसके घर में खड़े होके और वहाँ जाके जहाँ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खुतबा हज दिया, जिसे हज्जतुल विदा भी कहा जाता है, और जिसमें कहा गया था कि गोरे को काले पे, काले को गोरे पे, अरबी को अजमी पे, अजमी को अरबी पे कोई अफजलियत नहीं, लेकिन तकवा, अल्लाह ताला के साथ रिश्ता और उस पे यकीन और एतबार। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कह के बड़ी तकरीरें हमने सुन ली और अब भी सुन रहे हैं, लेकिन यकीन कामिल होगा तो तब जाके मसाइल भी हल होंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि आज ऐसी शख्सियत का यौम वफ़ात भी है जिसने पाकिस्तान के अंदर न जाने कितने यतीम मसाकीन उनको पनाह दी, जनाब मौलाना सत्तार ईदी, उनका भी यौम वफ़ात है। और फिर वो जो मकबूजा कश्मीर में जिन मज़ालिम के अंदर एक ऐसा इस्तारा, एक ऐसा नौजवान उठा जिसने पूरी दुनिया को ये बताना चाहा कि हिंदुस्तान ने न सिर्फ़ गासबाना कब्ज़ा कर रखा है, बल्कि हमारी माँओं बहनों इज़्ज़त व इफ़्फ़त माब बेटियों की भी जो तौक़ीर है वो सलामत नहीं और उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं। बुरहान मुज़फ़्फ़र वानी, छठा यौम शहादत उस नौजवान का, अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे और हमारी इस तहरीक को कामयाब करे और पंजाए इस्तिबदाद से हमें निजात दिलाए। इसी पे बात करेंगे। हमने आज गुलदस्ता पेश करना है आपको और मुख्तलिफ़ मकातीब फ़िक्र की शख्सियात को हमने ज़हमत दी है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब सैयद रियासत हुसैन शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का। आप कुल्लियतुश्शरिया में मदीना यूनिवर्सिटी से फ़ारिग़ तहसील हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे जमीयत उलमाए इस्लाम के तर्जुमान जनाब असलम गौरी साहब, उनको भी हम जो है वो गुफ्तगू में शामिल करेंगे। और मौजूद होंगे हमारे साथ अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। और हम ज़हमत देंगे अल्लामा राग़िब नईमी जो चेयरमैन है पंजाब कुरान बोर्ड के, उनको भी। और हमने स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाना थी शिया उलमा कौंसिल के जो तर्जुमान हैं ज़ाहिद अली अख़ुंज़ादा, लेकिन उनकी वालदा की तबीयत शदीद ख़राब हुई तो उन्हें अभी कुछ देर पहले शहर से बाहर जाना पड़ा। अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत दे।
ریاض حسین شاہ صاحب، یہ خطبہ ہر سال ہوتا ہے، اللہم اعز الاسلام والمسلمین ودمر اعداء الدین، یہ سب کچھ آپ تو ماشاءاللہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں. ہم آمین بھی بڑے زار و قطار روتے بھی ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، لیکن مسائل نہیں کم ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وقائدنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی نہجہ وتمسک بسنتہ الی یوم الدین، اما بعد. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ نصیحت کیجئے، نصیحت اہل ایمان کو فائدہ دے گی. ایک مومن کا کام، اس کی ذمہ داری جہاں نصیحت کرنا ہے وہاں نصیحت حاصل کرنا بھی ہے، جہاں دوسرے کو نصیحت کرنا ہے وہاں حاصل کرنا بھی ہے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم غالباً یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام صرف نصیحت کرنا ہے، صرف بتانا ہے. سننے والوں میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پیغام میرے لیے نہیں بلکہ میرے ساتھ والے کے لیے ہے، میرے پڑوسی کے لیے ہے، میرے بھائی کے لیے ہے، میرے قریب جو بیٹھا ہے اس کے لیے ہے. بلکہ میں سنوں ہی نہ، جہاں کبھی سننے تو کی ایسے بات ہوتا ہے کہ سننے کے بعد پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا سنتے رہیں. تو جب تک ہم ان روٹین کی چیزوں سے باہر نہیں نکلیں گے اور ان چیزوں پہ غور و فکر نہیں کریں گے کہ ہمیں جو تعلیم دی گئی، جو بتایا گیا، اس کا تقاضا کیا تھا اور ہم نے اس کے اوپر عملی اقدام کیسے اٹھانا ہے اور کرنا کیا ہے. تو یہ خطبے تو ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یعنی خطبوں کا سننا بھی بڑی سعادت والی بات ہے، ورنہ بہت سارے لوگ تو ان سے بھی محروم رہتے ہیں. لیکن سننے کی حد تک ہی نہ ہو بلکہ یہ نصیحت کی حد تک ہوں، اور پھر نصیحت کے بعد عملی طور پر ہم اس کے لیے اقدام کریں اور تیار ہو جائیں، ارادہ کریں اور اس ارادے کو پھر ہم عمل کی شکل میں ڈھالیں. صرف اگر ارادہ بھی کا اور پھر اس کو عملی طور پہ نہیں اختیار کیا تو پھر بھی فائدہ کوئی نہیں ہے. تو ایک تو خطبہ دینے والے کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں جہاں دوسروں کے لیے ہیں میرے لیے بھی ہیں، اور یہ صرف خطبہ حج کے لیے خاص نہیں ہے، یہ کسی بھی خطبہ کے لیے جو بھی ممبر رسول پہ کھڑا ہوگا یا بیٹھے گا اس کے لیے ویسے واجب نہیں ہے کہ پہلے اپنے آپ کو دیکھے. ہاں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے کیوں ہیں جو کرتے نہیں ہو. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بات کہنا چھوڑ دیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو تو کرو بھی. صحیح. تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا سننے والوں کو صرف سننے کی حد تک نہیں رکھنا چاہیے کہ روٹین میں ہم نے بات سن لی ہے بس ٹھیک ہے اب عمل کرنے والے کرتے رہیں گے، بلکہ اس نظریے سے سننا چاہیے کہ یہ بات میرے لیے ہے. اور خاص طور پہ جب اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہوتا ہے وہ تو ایک ایک مومن کے لیے ہے، وہ تو ایک ایک مسلمان کے لیے ہے. اس سے بڑی دیکھیں، مجھے اور آپ کو اگر کوئی بڑا آدمی کوئی پیغام بھیجے نا، ہم اس کی بات کتنی توجہ سے سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بات کو پورا کیا جائے. تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، اور اس سے بڑی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. جمعیت علماء اسلام کے ترجمان ہیں، بڑے سینئر رہنما ہیں جناب اسلم غوری، ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم غوری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غوری صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کراچی کی صورتحال کیا ہے؟ تشویش ہے وہاں کے جو پانی کی بارشوں کی صورتحال ہے، پہلے تو وہ آگاہ کیجیے ہمارے ناظرین کو بھی، اس وقت کیا صورتحال ہے؟ پانی دو پہ ہے، اور جو علاقے ایسے ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نیچے والے علاقے جہاں پر اپنا نالے بہتے ہیں، ندیاں بہتی ہیں، ان کے ارد گرد کے علاقے وہ سب ڈوبے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں جتنا چاہیے تھا اس طرح سے صفائی حکومت نہیں کروا سکی، اور عوام انتہائی پریشان ہے. پچھلے 4 دن سے گھروں سے باہر نکلنے سے پریشان ہیں. باہر اگر نکلتے ہیں تو پھر اس کے بعد روڈوں پہ 2-2, 4-4 گھنٹے تک پھنس جاتے ہیں. ایون کہ بین شارع فیصل اور اسی طرح دوسری یونیورسٹی روڈ اور یہ ساری روڈیں اس وقت ٹریفک میں پھنسی ہوئی ہیں. اور جو بارش آپ کے پاس اسلام آباد میں ہوتی ہے اس کا اشیر بھی نہیں ہے. بڑی تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اس حساب سے. اور پھر ایک اللہ کا کرم عجیب صورتحال یہاں ہے کہ بارش 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے وہ پانی نکل جائے 3-4 گھنٹے پھر بارش آ جاتی ہے. کنٹینیو ریگولر نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے تو پھر تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گی.
نقصان ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. غوری صاحب ابھی بات ہو رہی تھی, یہاں ریاست حسین شاہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں, خطبہ حج ہم نے سن بھی لیا, سعادت بھی حاصل لی, عملاً کہاں پہ آ کے ہم رہ جاتے ہیں, ہمارے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں, دست نگر ہیں ہم, معاشی مسائل ہیں, اور خاص طور پہ جن کے لیے بڑے فخر سے بتایا جاتا ہے کہ دروازے کھلوا دیے گئے, وہ یہاں جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں, جو سیاست کا حال ہے, اب میں کیا وہ شعر کی صورت میں کہوں, آپ سمجھتے ہیں, یہ سارا کچھ ہم خطبے بھی سن رہے ہیں, ہمارے لیڈرز گفتگو بھی کر رہے ہیں, اور ایسی ایسی گفتگو ہو رہی ہے جو ملکی اداروں کے حوالے سے بھی بڑی تشویشناک ہے. یہ کہاں تک معاملہ جائے گا؟ جواد بھائی, پہلی بات تو میں یہ اصل میں بات ہم نے شروع کر دی بارش پہ. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ بھی ان صحافیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پچھلے 3-4 سال میں اس ملک میں صحافت کے علم کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دی. شکریہ. اور بغیر کسی وجہ کے آپ کو آفر کیا گیا, اور اس لسٹ میں آپ بھی شامل ہیں جس میں جناب طلعت حسین ہوں, اسد طور ہوں, میر شفیل ہوں, عمران شفقت ہو. اسٹائل ان کا اپنا اپنا رہا ہے, یا آپ سارالم صاحب ہو, لیکن اللہ نے کرم کیا, آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور آج آپ ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم سے بات مخاطب ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں شکریہ غوری صاحب. شروع ہونے پہ. دوسری بات کہوں گا میں کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو اہم چیزیں ہوتی تھیں ان میں ہم یہ جو ہمارے جو مقدسات ہوتے تھے ان کے بارے میں ہم بات کرتے ہوئے بڑے احتیاط سے, بڑے طریقے سے, اور سوچتے تھے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے کہ کسی ایسی چیز کی توہین ہو جائے, اور جس سے, لیکن اب یہ عجیب صورتحال بن گئی ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں. اور حج جیسے مقدس مذہبی فریضے کو, یا آپ دیکھیں اس سے قبل آپ کے سامنے عمرہ تھا, عمرے کے اندر بھی جو کچھ ہوا, اور ہمیں شرمندگی ہوئی سعودی عرب کے حوالے سے, وہ ہمارے میزبان ہوتے ہیں. اور پھر ابھی دیکھیں ایک ہمارے سابق وزیر رہے ہیں جناب فواد چودھری صاحب, انہوں نے کل ایک ایسی ویڈیو چلائی ہے جو 2019 کی ہے اور حج کے حوالے سے ہے. تو اس وقت ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو چلانے کی, اور یہ تاثر دینے کی کہ شاید آج کل یہ صورتحال وہاں پیش ہو رہی ہے, حالانکہ تمام وہاں سے رپورٹس آ رہی ہیں ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہے, اور مذہبی امور کے منسٹر رپورٹ ٹائم وہاں گئے ہیں, خود سب کچھ ہینڈل کر رہے ہیں, اور سارے معاملات کو خود دیکھ رہے ہیں. پہلے دیجی جاتا تھا, آپ بھی جانتے ہیں, آپ سے کوئی چھپا ہوا نہیں ہے, لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے. منسٹر صاحب خود وہاں موجود ہیں, اور پہلے مکانات کی بکنگ میں بھی منسٹر صاحب موجود رہے, اور کھانے وانے کے ہوٹلوں کے ٹائم بھی رہے, اور الحمدللہ چھوٹے موٹے مسائل ہوئے تو ان کو فوراً حل کیا گیا. لیکن اس طرح سے کہ لوٹے لے کے پھر رہے ہیں, پینے کا پانی نہیں ہے, یہ اس طرح کی 2019 کی ویڈیو چلا کے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہمارا مقدس فریضہ حج ہے, ہم اس کو بھی اس پہ بھی اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں. کیا ہم اللہ کو کیا جواب دے ہوں گے؟ یہ دیکھیں بڑی بات ابھی شاہ صاحب کر رہے تھے کہ یہ تو بہت بڑی قربانی جو ہے, یہ قربانی کو بکرے کی قربانی یا گائے کی قربانی یا دبے کی قربانی تو نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی قربانی ہے. کہ اللہ کے نبی نے رات کو خواب میں دیکھا اور صبح صاحبزادے کو بتایا اور چل پڑے قربان ہونے کے لیے. تو یہ تو کچھ اور تھا, اس تو ہمارے لوگوں نے کچھ اور کر دیا ہے, اور بدقسمتی ہے یہ پچھلے دور سے کچھ چلا ہے, اور مذہبی مسائل کو ہم نے اس طرح سے لینا شروع کر دیا ہے کہ ہم مسلمان لوگ, میں تو ایک حیران ہوں کہ ہماری جو آنے والی فیوچر میں نسلیں ہیں ان کو ہم نے مذہب سے ایسے حالات پیدا میں ہوئے ہیں کہ مذہب سے کافی دور چلیں گے, اور مذہب کو مذاق بناتے ہوئے ہم لوگ احساس نہیں کرتے کہ مذہب کیا ہے اور ہم کیا ہے. غوری صاحب یہ جو طرز تخاطب ہے, اور یہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں آج کل بہت ذرا تنقید بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سابقہ حکومت والے کہ جی گرفتاری ہوگی ایک ویلاگر کی, اور لیکن جو ہم اپنے ملکی اداروں کے بارے میں, شخصیات کے بارے میں جس طرح کہہ رہے ہیں, یہ کس قدر آزادی ہونی چاہیے ویسے؟ اگر آزادی مادر پدر آزادی ہے اور آزادی جو ہے وہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہے, تو پھر تو خدا نہ خواستہ ہمارے جو اہم شخصیات ہیں, نفوس قدسیہ ہیں, ان کے بارے میں بھی کوئی بات کرے گا تو کس منہ سے ہم روک پائیں گے پھر؟
اصل میں بات یہ اس پہ ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا چاہیے، اور خصوصاً اب جو گورنمنٹ آئی ہے اور ہم نے اس پہ تجاویز میں بھی رکھا ہے کہ ہمیں ان معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا خصوصاً سوشل میڈیا پہ اس وقت ہراسمنٹ پھیلائی جاتی ہے، ایسی خبر دی جاتی ہے کہ خبر تو لندن کی ہوتی ہے، جب آپ اس کو کھولتے ہیں اور کھولنے کے بعد پتہ چلتا ہے لندن کی ہے، لیکن اوپر یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر کو یہ ہو گیا، بندہ گھبرا کے کھولتا ہے تو پتہ چلا لندن میں ہوا یا کسی اور ملک میں ہوا۔ یہ اس طرح سے لائک لینے کے لیے یا اپنا کیا کہتے ہیں ویورز، اتنے ویورز نے اس کو دیکھا، یہ ایک ایسا سلسلہ سوشل میڈیا پہ چل پڑا ہے، اور پھر کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، اور بہت سے ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو ہم اپنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، ہم کل تک ٹی وی کو کنٹرول کر رہے تھے، کہتے تھے ٹی وی پہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اب تو ہر بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہاں کوئی ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں، اور جو کچھ وہاں چل رہا ہے ہم اپنے بچوں کو کیسے کنٹرول کریں؟ وہ اسکول میں بھی موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بلکہ اسکولوں والے بھی کہتے ہیں کہ آپ گوگل سے فلاں چیز کی تیاری کر کے آ جائیں۔ تو اس صورتحال میں یہ بہت افسوسناک ہے، ہم نے اس پہ تجویز رکھی ہے حکومت پاکستان کو کہ اس پہ تھوڑا سا غور و خوض کیا جائے، اور اس پہ جو ہمارے ادارے ہیں، پیمرا ہے، سینسر بورڈ ہے، ان سب کو اس پہ بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے ہمارے بچوں کے مستقبل کو مد نظر رکھ کے صحیح غور صاحب، محترم علامہ شامل ظہیر ہمارے ساتھ فون لائن پہ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شام بھائی، خطبہ حج سننے کی بھی سعادت حاصل ہوئی، آج بھی ابھی اسی موضوع پہ قربانی پہ خطبہ جمعہ تھا، لیکن یہ بتائیے کہ خطبات تو ہم مسلسل سن رہے ہیں، ہم تنزلی کا شکار کیوں ہو رہے ہیں؟ اخلاقی طور پہ دیکھ لیجئے کہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بڑے بڑے ٹی وی ٹاک شوز کے اندر بھی خواتین ایسی گفتگو کر رہی ہیں کہ کس شخصیت نے کس طرح ہاتھ ڈالنے کی مبینہ طور پہ کوشش کی ہے۔ یہ کدھر جا رہے ہیں ہم، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جواد بھائی، آپ نے بڑی درست نشاندہی کی ہے کہ اس وقت ہم گفتار کے غازی تو ہیں لیکن کردار کے غازی بن نہیں پا رہے، اور ہر بندہ گفتگو کرنے کا ماہر ہے، اور گفتگو کے اندر وہ اب 4 چاند بھی لگا لیتا ہے، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو وہ عمل سے بالکل بے بہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو سے قبل عمل پیش کیا تھا، اور کیا کہا تھا؟ میں تمہارے درمیان 40 برس رہا ہوں۔ اور آپ کو میں حیران کن بات بتاؤں کہ کفار مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب صادق کہہ کے پکارتے تھے، اور کہتے تھے یا صادق آ رہا ہے، الامین آ رہا ہے۔ وہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو دلیل پیش کی تھی وہ یہ کہ تمہارے درمیان 40 برس رہا ہوں، میں اگر کہوں لشکر پیچھے سے آ رہا ہے تو میں سچ بول رہا ہوں کہ جھوٹ؟ تو انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو کہا پھر میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بنیادی طور پر یہاں سے ایک بات آپ انالیسس کر سکتے ہیں کہ معاشرے کا ٹرینڈ اور رجحان یہ ہے کہ جو بات انہیں دل لگی، ان کی دل لگتی ہو، دین کے اندر بھی، اخلاقیات کے اندر بھی، مورل کے اندر بھی، ہر چیز میں وہ اس کو لے لیں گے۔ مثال دے رہا ہوں، کسی کو موسیقی اچھی لگتی ہے تو وہ اس مولوی کی بات سنے گا جو موسیقی کو جائز قرار دیتا ہے، اور اگر کسی کو گانا اچھا لگتا ہے، یعنی کوئی بھی یہ جو سہولتیں ہیں نا، یہ انسان اپنی فطرت کے مطابق وہاں پہ آسانی پسند کرتا ہے۔ لیکن اگر دین اور شریعت، اور جیسے آپ ابھی میں گفتگو سن رہا ہے، بڑی زبردست آپ نے پوائنٹ اٹھایا کہ یہ جو جرنلزم ہے، گرد صحافت، ہم نے میس کمیونیکیشن میں پڑھا، یہ تو یلو جرنلزم ہے جو لائکس لینے کے لیے، ویورشپ لینے کے لیے۔ یہ مجھے ایک بات بتائیں کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ ہے جہاں سے ہم نے لی ہے وہاں پہ پیرنٹل کنٹرول سسٹم نہیں ہے؟ جس معاشرے سے ہم آزادی اظہار لے کے آ رہے ہیں وہاں پہ بھی پیرنٹل کنٹرول ہے۔ آج ہمارے ہاتھ میں موبائل آ گیا، پیرنٹل کنٹرول کہاں پہ ہے؟ بچہ جو مرضی چیز کھول سکتا ہے۔ اور آپ خود احتسابی کی جو بات کر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتائیں، جتنے بھی صحافی ہیں کیا انہوں نے اپنے لیے ایک ضابطہ اخلاق نہیں تھا مقرر کیا ہوا ہے؟ ایک ضابطہ اخلاق ہوتا ہے، کیا ہوا، یس ہے، ہمارا بھی بالکل ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، ایک ریڈ لائن ہوتی ہے نا، اس کو اگر ایک بندہ کراس کرے اور وہ پھر بھی یہ کلیم کرے کہ میں جرنلسٹ ہوں، بھائی آپ کسی پارٹی کے ترجمان تو ہو سکتے ہیں، آپ جرنلسٹ نہیں ہو سکتے۔ آپ کو ایک لیمٹ کو کراس کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اپنے اداروں کو، چاہے آپ اپوزیشن میں ہوں، چاہے آپ اپوزیشن کے ہم نوا بھی ہوں، اب بھی آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کسی دور میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ نہ اداروں کو ہٹ کرنا چاہیے، نہ اپنی جوڈیشری کو ہٹ کرنا چاہیے۔ ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی آدمی سے، کسی شخص سے آپ کو کوئی اختلاف ہو تو آپ کر لیں،
لیکن آپ پورے اداروں کو نشانہ بنائیں. میں تو اس جرنلزم کو زر ثابت کرتا ہوں اور ہر دور میں کہا ہے, اور یہ ہے بھی زر. اور جو آپ دوسری بات کر رہے ہیں کہ ہماری گفتگو میں اثر کیوں نہیں, اس کی وجہ یہ ہے جواد بھائی, ہم عمل سے فارغ ہیں. اگر ہم عامل ہو جائیں, عمل کرنے والے ہو جائے, متقی بن جائیں, جیسے آج آپ نے خطبہ حج کی بات کیا کہ خطبہ حج پورے کا پورا آج اس کے 3 نکات تھے. ایک توحید کے اوپر تھا اور انہوں نے توحید کے اوپر زبردست گفتگو کیا. اور اگر دنیا کے اندر یہ توحید کا پیغام پھیل جائے کہ اللہ کی عبادت کے علاوہ مخلوق کبھی مخلوق کے آستانے پہ نہیں جھک سکتی اور مخلوق کی عبادت نہیں کرنی چاہیے, تو یہ پیغام عام ہو جائے تو یہ بہت سے مسائل حل ہو جائے. پھر جب اللہ کا خوف ہوگا, اللہ ہی کا ڈر ہوگا, اللہ ہی کے سامنے. شام بھائی یہی تو وجہ تھی کہ جو صادق و امین کہنے والے تھے اسی وجہ سے تو پیچھے ہٹ گئے تھے اور مخالف ہو گئے تھے. میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا نا, آپ نے کتنی زبردست بات کیا, الہکم الہ واحد. رسول اللہ نے کہا آج کے بعد عبادت صرف ایک اللہ کی ہوگی. وہ انہوں نے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ. 360 تو مکہ کے اندر رکھے ہوئے ہیں, ہم سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ بارش برسانے والا الگ ہے, رزق دینے والا الگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہی نقطہ بیان کیا تھا, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, کہ عبادت صرف اسی کی ہونی چاہیے جو کھانا کھلاتا ہے, جو شفا دیتا ہے, جو رزق دیتا ہے, ایک خالق, ایک مالک. اور اللہ نے قرآن پاک میں توحید کو کم بیان کیا, کانا یا کلان طعام. مریم اور عیسیٰ کو پوجنے والوں, وہ دونوں تو کھانا کھایا کرتے تھے. جب کھانا کھاتے تھے تو قضاء حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی. اگر نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کی عبادت جائز نہیں ہے تو مخلوقات کی, حجر شجر ستارے سورج کی پوجا کیسے ہو سکتی ہے, ان کے سامنے سجدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یس شاہ بھائی ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ریاست علی شاہ صاحب, جس طرح بات ہو رہی ہے, اس ملک میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ علماء کی تقاریر اور واعظ جو ہے, گفتگویں, انہوں نے ہمیں بہت زیادہ بھی منہ چھوٹ بنا دیا. یعنی کہ جنہیں جو کہنا کہہ دو, اور وہ شخصیات بھی ہم نہ نہیں چھوڑتے نعوذ باللہ. یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ضروری ہے کہ وہ دفعہ 144 ہی ہو یا پھر وہ 4th شیڈول بنایا جائے؟ اصل میں بنیادی طور پر جب سے ہم اس چیز کے عادی ہوئے ہیں کہ ہم خطیب کو سننا چاہتے ہیں, ہم اس کی آواز کو سننا چاہتے ہیں, اس کے انداز کو سننا چاہتے ہیں, اس کے لب و لہجے کو سننا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے, ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ قرآن و سنت سے بات کرتا ہے یا صرف اپنی خطابت کے زور پہ وہ کسی کو بھی لتاڑنا جانتا ہے. بلکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ تو چاہتے ہی یہ ہیں, اگر وہ سیاسی طور پر تقسیم ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک پارٹی کا شخص دوسرے کو لتاڑے, اگر وہ مذہبی طور پر مسلکی طور پر تقسیم ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک مسلک کا شخص دوسرے کو لتاڑے. یہ چاہتے ہی نہیں ہیں ہم. کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے تو جس میں واحد کیسے بنیں گے؟ اگر ہم اپنے ساتھ مخلص ہو جائیں نا, تو ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس کی آواز کیسی ہے, بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کی دلیل کیسی ہے اور کون ہمیں خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے, کون شر کی طرف لے کے جا رہا ہے. وہ تو پھر فردوہ الی اللہ والرسول, پھر تو وہ بڑی کلیئر چیز ہے. بالکل ایسی. پھر دلیل تو اللہ اور رسول سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی. وہ تو واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر یہ بات واضح کر دی ہے کہ اگر تم خیر چاہتے ہو, اصلاح چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی چاہتے ہو, تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اللہ کی اطاعت ہی رسول کی اطاعت ہے. جو رسول کی اطاعت کرتا ہے, من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے, ہمیں اپنی ترجیحات بدلنی چاہیے کہ ہم اس بندے کو سنیں جو ہمیں خیر کی طرف لے کے جا رہا ہے, جو ہمیں قرآن و سنت سناتا ہے. اس کو نہ سنیں کہ جو ہمیں صرف ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے اور ہمیں صرف کانوں کا سرور تو ملتا ہے لیکن نہ ہماری عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. شمشیر بے نیام ہے, مقرر شعلہ بیاں. اور وہ اسلم غوری صاحب, یہ جس طرح شامل ظہیر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ میں پھر بھی ادھر آتا ہوں چوتھا ستون میں, خاص طور پہ مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کہاں تک جا سکتا ہوں, مجھے کہاں تک جانا چاہیے, اور میرے اوپر یہ پیغمبرانہ اوصاف کا عامل شعبہ ہے کہ میں وہ باتیں کروں جو کم از کم کسی کو بے راہ رو نہ کرے بلکہ راہ راست پہ لانے کا باعث بنے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ تمام تر جتنے بریگیڈ بن گئے ہوئے ہیں اس وقت, ان سے ہمیں اندرون ملک ہی نہیں بیرون ملک بھی بہت زیادہ جگ ہسائی کا وہ باعث بن رہا ہے اور ہمیں داغداریاں دیکھنے کو مل رہی ہیں؟ ہاں, اس میں کوئی شک نہیں جو آپ فرما رہے ہیں. اور اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا اور ایک اسلامی ملک ہے اور کلمے کی بنیاد پہ بنا. اب یہ جب سے بنا ہے تب سے مغرب کو یہ پسند نہیں ہے کہ یہاں پر اسلام کی بات ہو.
दुनिया में कहीं नामूस रसालत का मसला हो, खत्म नबूवत का मसला हो, किसी मुसलमान को किसी जगह तकलीफ हो, तो सबसे पहले पाकिस्तानियों का दिल धड़कता है और पाकिस्तानी मुसलमान उसके लिए आवाज बुलंद करता है। मगरब इससे परेशान है और वो इस परेशानी को दूर करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीकों से अपने अपने एजेंट पाकिस्तान में भेजे, और कभी वो किसी NGOs के जरिए से यहाँ पर पैसा भेजा जाता है और वो पैसा ऐसे मखलूत निज़ाम कायम किया जाता है। बच्चियों को यूनिवर्सिटी कॉलेज की बच्चियों को मखलूत तौर पे बाहर सैर के लिए ले जाते हैं, जहाज बुक कराए जाते हैं, यहाँ तक मामला पहुंचे हैं, और इसी तरह और मखलूत उनकी जो है नशिस्तें करवाई जाती हैं। तो ये वो असल में मगरब चाहता है कि ये पाकिस्तानी मुआशरे से जो इस्लाम से ये नई नस्ल है हमारी दूर चले जाए। ये बुनियादी तौर पे तो खराबी वहां से आ लेकिन गौरी साहब मैंने अभी आगाज़ में जिस तरह बात की कि एक वो इस्तारा बुरहान वानी जिसने पूरी दुनिया में कश्मीर पे होने वाले जो मजालिम थे उसको दिखाना शुरू किया, एक तरफ अगर हम इस तरह मगरब की साजिशों का शिकार होते रहेंगे तो फिर कंफ्यूज ही रहेंगे सारे हमारे बच्चे और नौजवान। जी हाँ, हमें ये मुल्क में पॉलिसी अपनी बनानी होगी कि हम बच्चों तक देखिए। हमारे यहाँ आप देखें, मैं तो जब पढ़ता था अपना स्कूल में, स्कूल की लेवल तक हमें जनाब बाकायदा सूरतें हिफ्ज़ कराई जाती थी, नमाज बताई जाती थी, बहुत सी सीरत के असबाब होते थे, और वो एक पिछले 3.5 साल के दौर में हमारे निसाब में चीजें कम की गई हैं। और मुझे तो ये जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनके वालिदैन इतने परेशान हैं, तो वो इतने परेशान होते हैं, वो कहते हैं इनको कलमा की अदायगी भी सही तरीके से नहीं आती, इन्हें पता ही नहीं है कि बिस्मिल्लाह की अदायगी कैसे करनी है। और वो लोग इतने, ये निसाब इस मुल्क का, उसी मैंने जो जरा इशारा किया है, इस मुल्क का निसाब तक तब्दील करवाया गया। वो उसके लिए आप कोई किसी को भी बहाना करें, किसी हुक्मरान को बहाना करें या जो भी करें, एक प्री प्लान जब से ये 9/11 हुआ है पूरी दुनिया ने फोकस किया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान का यही हुआ कि आहिस्ता 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 हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, ना हमें बड़े की तमीज है, हम छोटे की तमीज है। और पहले तो ये होता था कोई बुजुर्ग आलम बड़ा खानदान का या मोहल्ले का बड़ा भी अगर कहीं नजर आता था तो हम बच्चे खौफ से साइड में हमारे बड़े जा रहे हैं, एहतराम करते थे उनका। लेकिन अब तो ये है कि अपने बड़ों का एहतराम खत्म हो गया है। सही, बिल्कुल सही। मगरब ने जो तजर्बा अपने ऊपर किया, जिसकी वजह से वो आज इन्हिताब का शिकार हुआ, तो मगरब ने वो अब हम पे कर रहा है। और वहां अपने माहौल, जैसे अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब ने फरमाया कि वहां पर कंट्रोल हो रही है, हमारे यहाँ वो चीजें भेजी जा रही है ताकि हम वो अपनाएं, ताकि हम इस बदतर अखलाकी तौर पे और इस्लाम से दूर हो जाए, और मुआशरा हमारा एक ऐसा मुआशरा बन जाए जो जैसे उनका मुआशरा बन चुका है, किसी को अपने बाप का नहीं पता है, किसी को माँ का नहीं पता है, अजीब सूरत-ए-हाल है। वो चाहते हैं ऐसे ही मुआशरा पाकिस्तान में बन जाए, और उसके लिए उनके बहुत सारे एजेंट, लातादार एजेंट पाकिस्तान में इस वक्त काम कर रहे हैं। अल्लाह ना करे ऐसा हो, और हमें होश के नाखून लेना ही पड़ेंगे। शाम इलाही ज़हीर साहब, अलामा साहब, ये फरमाइएगा जिस तरह अभी असलम गौरी साहब ये फरमा रहे थे कि बड़े छोटे की तमीज़, अब मैं बड़ा खुल के कहना चाहता हूँ, जिसमें आपका ऐसा फ़ोन हो जिसका नाम ही यू फ़ोन हो और मतलब भी तुम ही तो हो कर दिया जाए, आप नहीं है, ये तुम तड़ाक कब चलेगी? मिंबर महराब से तू तड़ाक, अहले सियासत की तू तड़ाक, और फिर रियासत मदीना हमने 4 साल देखी है, उसमें भी कोई दीन नहीं आया, कोई मज़हब नहीं आया। शाम साहब आप हमारे साथ ही हैं? शायद उनसे राब्ता। रियासत अली शाह साहब, जिस तरह जो मैंने शाम साहब से पूछ रहा था कि हुकूमती सतह पे हम मुतालबे तो करते हैं, करने भी चाहिए, और किसी को मज़हब का नाम लेके सियासत बहरहाल नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने तौर पे भी, अपने तय पे भी, मोहल्ला लेवल पे भी क्या करना चाहिए? मैं ये देखता हूँ वीडियोज़ आती हैं, मुअल्लिम बच्चों पे तशद्दुद कर रहा है, और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ऐसी वीडियोज़ आती हैं जिसका तसव्वुर नहीं है, और हमें जो है वो बदनाम भी किया जाता है। कुछ होती भी है काली भेड़े, लेकिन कैसे करेंगे शुरू? बच्चों के हवाले से मैं परेशान हूँ, बच्चियों के हवाले से मैं परेशान हूँ, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी का हो उस्ताद, वो स्कूल का हो, वो मदरसे का हो, और मदरसे का उस्ताद तो पकड़ा भी बड़ी फटाफट जाता है, क्योंकि इस्लाम को गाली तो हम दे नहीं सकते, तो मौलवी को देनी तो बनता है ना, हक बनता है ना। तो लिहाजा
خود نہیں ان لوگوں کو چاہیے مسجد لیول کی کمیٹی بھی، اگر واقعتاً کوئی قاری صاحب غلط ہیں تو کمیٹی بھی ان کی سفارشی بن جاتی ہے. یہ تو پھر اسلامی طریقہ نہیں ہے بھائی. اصل میں تربیت کا آغاز جو ہے وہ ماں کی گود سے ہوتا ہے، اور ہم افسوس کے ساتھ تعلیم کا اہتمام تو شروع سے کرتے ہیں. یہ تو ہمارے یہاں زور دیا جاتا ہے کہ بچہ چھوٹا سا ہے، اسے یہ بھی پڑھایا جائے، یہ بھی پڑھایا جائے. ابھی وہ ایک کتاب اٹھانے کے قابل نہیں ہوتا اور ہم اسے پورا بیگ لاد کے بھیجتے ہیں. لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت جو تعلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے اس کا ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہوتا، اور اس تربیت کا آغاز ماں نے کرنا ہے. میں چاہوں گا کہ شام صاحب سے دوبارہ رابطہ بحال ہوا. شام بھائی، میں آپ سے سوال کر رہا تھا، شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. یہ مجھے فرمائیے گا کہ ہم غوری صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ جناب تو ختم ہی ہو گیا ہے مخاطب کرنے میں، تو تڑاک پہ آ گئے ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جہاں کا فون ہو جس کو یو فون کہا جائے اور ترجمہ تم کر دیا جائے، تم ہی تو ہو، یعنی کہ آپ نہیں ہو، تو وہ مغرب والا یو تو ہم نے یہاں پہ بھی ہر جگہ پہ لگا دیا. ابے نو بھی ہوئے ابا سیدھا ہو جا. ہم تو اس سطح پہ چلے گئے اور ہم نے 24 گھنٹے لائیو نشریات دکھائی ہیں ریاست مدینہ کے والیان کی. بالکل جواد بھائی، بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تربیت ہے، یہ جیسے ابھی ایک بھائی کہہ رہے تھے کہ تربیت تو بہرحال ہم نے تعلیم برائے حصول مادہ کا کنسیپٹ اپنے سامنے رکھا ہے کیپٹلزم کا. اس وقت جتنے بھی اسکول اور کالجز ہیں، آپ ذرا دیکھیں، آپ بھی اور میں بھی، یعنی چلو مذہبی بیک گراؤنڈ کے لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم بھی اپنے بچے کو کیا کہتے ہیں، یار پڑھ لے کچھ ٹکے کما لے گا. بنیادی طور پہ ہم تعلیم برائے حصول مادہ کی طرف جب سے گئے ہیں تو تعلیم برائے تربیت کا کنسیپٹ ختم ہو گیا. وہ بندہ کوہستانی جو ابوالکلام آزاد سے پاؤں میں چپل ڈال کے ایک آیت کا ترجمہ پڑھنے آیا تھا، وہ تعلیم برائے تربیت تھی. اور ابوالکلام آزاد نے اس کے نام پہ اپنی پوری کتاب کر دی تھی. آج کیا ہے تعلیم؟ آج ہم جیسے لوگ بھی، مذہبی لوگ بھی اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، یار کچھ پیسے کما لو. تو پھر وہ پیسے کمانے کی مشین بن جائے گا. پھر ہم سے جب لوگ مائیں پوچھتی ہیں کہ بچوں کی پرورش کی تھی، وہ باہر چلے گئے ہیں اور واپس پلٹ کے نہیں آتے، بوڑھی ہو گئی ہیں. آپ نے ان کو پیسہ بنانے والی مشین بنایا، آپ نے ان کو انسان بنایا ہی نہیں. وہ آپ کو پیسے بھیج رہے ہیں، وہ کیوں واپس آئیں؟ بنیادی طور پہ اگر آپ یہ جو مورالٹیز ہوتی ہیں، یہ یا تو مذہب کے ساتھ مضبوط ہوتی ہیں یا خالصتاً تربیت سے. اور جو دوسری آپ نے بات کی ہے، بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر مولوی ہے وہ خود احتسابی کیوں نہیں کرتا؟ حضرت عمر نے کہا تھا اگر میرا بچہ جرم کرے گا تو میں اس کو دگنی سزا دوں گا. اگر مولوی پکڑا جائے، جواد بھائی میں مولوی ہونے کے باوجود یہ بات کہتا ہوں، اس کو سب سے پہلے پھانسی پہ لٹکانا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے نشان عبرت بن جائے. اپنے سے ہم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم جب یہ بات کریں گے آپ کو پتا ہے کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھنا شروع ہو جائیں گی. اور جو دوسری بات آپ نے کہا ہے، یہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ خاص طور پہ پچھلے 5 سال میں یہ تو تڑاک کا کلچر خان صاحب نے پروموٹ کیا ہے. اوے کر کے کبھی تقریر شروع ہوتی تھی، اپنے جتنے مرضی مخالفت کے اندر ہوتے تھے. ایک دور تو یہ تھا کہ جناب کہہ کے، آپ کو شاید پرانی تحریروں سے اندازہ ہو کہ کئی ہمارے محدثین نے بھی، یعنی دیوبند کے علماء، بریلوی کے علماء، آپس میں اختلاف ہوتے تھے تو ایک دوسرے کو جناب کہہ کے پکارا کرتے تھے. ایک دوسرے کو جناب. آپ کی یہ بات ہم تک پہنچی ہے. اور یا ماں بالو اقوامن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ماں بالو اقوامن. اور لوگوں کو کیا ہو گیا؟ حالانکہ رسول اللہ کو اس کا نام بھی پتا ہوتا تھا، لیکن کہتے تھے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس طرح کرتے ہیں. تو یہ ڈائریکٹ نام لے کے توتکار کرنا، ایک دوسرے کے خلاف ہرزہ سرائی کرنا، یہ اسلامی تربیت کیا؟ یہ تو مشرق کی بھی تربیت نہیں ہے. مغرب سے آپ وہ کلچر جب اٹھا لائے ہیں تو آپ نے یہاں سے تہذیب کا بھی جنازہ تو اٹھا ہی لیا ہے نا. یہ نئی تہذیب کے بعد ہم یہ جو نتائج بھگت رہے ہیں آج آپ کے سامنے، یہ اتنی بھی، یعنی انسان کو کبھی کم از کم رشتہ داروں کا، ہمارے معاشرے میں کیا تھا کہ بات کرنے میں چاچو، ماما، چچا، خالہ، آپا، یہ ہمارا کلچر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. اور اب وہ کلچر کہاں ہے؟ یہ ہماری آنکھوں کے سامنے گزرا کہ ہر بڑے کو ادب سے پکارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے ہمارے بڑوں میں عزت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں، ہمارے بچوں کے اوپر شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں. وجہ یہ تھی ایک بزرگ آ رہا تھا اور اس کو رستہ نہیں تھا مل رہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. صرف عمر کا ہی بڑا تھا نا. اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کو تو لوگ بھول ہی چکے ہیں. آج جو جتنا بڑا متقی اور نیک ہوگا اس کو کہتے ہیں صوفی صاحب آگے، اس کے اوپر سب سے پہلے اس کی گرفت کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کی اتنی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے.
پھر باپ اور ماں کی جو آپ نے بات کی ہے، ان کی عزت تو ایسے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے، تو مجھے باپ کی شکایت لگانے آ گیا، تو اور تیرا سارا مال تیرے باپ کا ہے۔ ہم نے یہ اقدار اور یہ قدریں کہاں کھو دی؟ اور مسلمان بھائی کے بارے میں آج عرفہ کا دن گزرا سعودی عرب میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث اور وہ جمعرات اور پیر کے روزے کی حدیث اور متعدد احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں ہر بندے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، لیکن ان دو بھائیوں کے نہیں کیے جاتے جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے شام بھائی چلے لگتے آج پھر میں ریاست صاحب سے بھی پوچھوں گا، میں چاہوں گا آپ سے ایک بات پوچھوں، یہ جو اب میں دیکھ رہا ہوں اچھے بھلے علمی گھرانوں کے اندر بھی شرح طلاق بڑھتی جا رہی ہے اور عورتوں کی خاص طور پہ ماؤں کی توجہ بچوں پہ نہیں ہے اور شوہروں سے وہ تو تڑاک زیادہ بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ گھر بیٹھی ہوئی ہیں، فون ہر وقت پکڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ چیز اس کے زیر اثر ضرور آ رہی ہیں، کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ آپ نے یہ جو ہے نا یہ تو اپنے دکھتی نبض جو معاشرے کی ہے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھ دی۔ بہت سے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے ساری زندگی عورتوں کے حقوق کے لیسن تو سنے ہیں لیکن میڈیا کے اوپر کبھی مردوں کے حقوق نہیں بیان کی جاتے، اور جو بھی مردوں کے حقوق کیونکہ ایک پاپولر نیریٹو نہیں ہے نا تو اس مولوی کو سنا ہی نہیں جاتا جو مردوں کے حقوق بیان کرے۔ بنیادی طور پہ میں آج ایک بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے جنت میں داخلے کی اور 8 دروازوں سے پکارنے کی ایک ہی شرط رکھی ہے، صرف ایک شرط رکھی ہے کہ عورت کو جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا اگر وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، بشرط یہ کہ خاوند کی اطاعت گزار ہوگی، بشرط یہ کہ خاوند کی اطاعت گزار ہوگی۔ آج ہم نے ایسے ایسے علماء کی تقریریں سنی ہیں جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو بیوی ہے وہ اپنی ساس کی خدمت کرنا اس پہ فرض نہیں ہے۔ تو ہاں اب مجھے ایک بات بتائیں، خاوند اپنی بیوی کو حکم دے کہ میری والدہ کا یہ کام کرو، یہ معروف کا حکم ہے کہ گناہ کا حکم ہے؟ یہ ماننا عورت کے لیے فرض میں سے ہے، یہ عورت کے واجبات میں سے ہے، ہاں لیکن تکلیف اتنی دینی ہے جتنی طاقت ہو۔ ایک ہمت اگر وہ خاوند کو روٹی کھلا سکتی ہے تو ماں کی ساتھ سالن پکا لے گی، کیا مصیبت آ جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی ہانڈیوں میں پانی زیادہ ڈالو، ہم سائے کھا لیں۔ یہاں پہ بیوی کہتی ہے میں نے آپ کے علاوہ ماں کو نہیں دینا، یہ گناہ کی باتیں ہیں، لیکن یہ نریٹو بس یہ المیہ ہے۔ شام بھائی ریاست صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جس طرف ذکر کر رہے ہیں شام صاحب، کوئی ایک نقطہ کوئی ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، ہمارے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی کوئی ایک ایسی بات کو جو دل کو لگے اور اس پہ عمل شروع ہو جائے؟ دیکھیں ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی عزت ہو اور باہر بھی اس کی عزت ہو، وہ احترام چاہتا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ احترام کرنا بھی سیکھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے خواتین کے حوالے سے جہاں ذکر فرمایا تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح ان کے فرائض ہیں اسی طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ بالکل تو اگر ہم خواتین کے حقوق ادا کرنے لگ جائیں اور ان سے اپنے حقوق یعنی اپنے حقوق لینا شروع کر لیں اور ہمیں اس کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے، بیلنس کریں، جی بیلنس کریں۔ بالکل۔ تو حقوق اور فرائض ظاہری بات ہے کہ جو ایک کا حق ہوتا ہے دوسرے کا فرض ہوتا ہے، جو ایک کا فرض ہے وہ دوسرے کا حق ہوتا ہے۔ جب ہم ان کو بیلنس کریں اور اعتدال اور توازن کے ساتھ ادا کرنے لگ جائیں، عزت اور احترام کے ساتھ دونوں طرف سے، تو ہمارے گھر سدھر بھی سکتے ہیں، پھر ہماری اولادوں کی بھی تربیت ہو سکتی ہے اور پھر اس سے ہمارا معاشرہ بھی وہ قابل وہ تحسین بہتر ہو سکتا ہوگا، ہے۔ ڈیفینیٹلی، یقیناً اس میں بہتریاں آئیں گی۔ تو ہمیں اپنے گھروں کی اصلاح کا آغاز اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی اصلاح ہو جائے تو کم از کم ایک خاوند ہونے کی نسبت سے مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عورت کو ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے جس کو یہاں تک فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت آمر احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ سجدہ کریں اللہ کے علاوہ تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ خامدوں کو سجدہ کریں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم صرف عورتوں کے فرائض سجدی کران لگ پئی۔ ہاں چلیں، ہمارے ساتھ ہیں پنجاب قرآن بورڈ کے سربراہ جناب علامہ نعیمی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راغب نعیمی صاحب، بات ہو رہی ہے کہ ہم کیسے معاشرے کے اندر حج کے موقع پہ رمضان میں بڑے جذباتی ہوتے ہیں، لیکن مسلسل اور ہر روز اگر وہی معاملات ہم کریں گے تو کہاں سے سرا پکڑیں گے؟ کیونکہ جس کے در بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ تقاریر، میں ممبر و محراب سے ہٹ کے سیاست پہ بھی آ جاتا ہوں، جس طرح 4 سال سے بلکہ زیادہ دیر ہو گئی ہم نے یہاں دھرنے بھی دیکھے، جس قسم کے انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے بڑوں کو، چھوٹوں کو،
یہ سب کیا ہے جی؟ کیا ہوگا؟ کوئی اس بارے میں کیا قرآن و حدیث کہتے ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آپ کا بڑا اہم کوشچن ہے کہ معاشرتی اخلاق جس تیزی کے ساتھ دیگرگون ہو رہا ہے اور جس تیزی کے ساتھ معاشرہ اپنے اخلاق کو، اخلاقی اقدار کو چھوڑتا چلا جا رہا ہے، من حیث المجموع ہم تمام کے لیے ایک سوچنے کا اور مل بیٹھ کر اس کے اوپر کوئی لاہ عمل مرتب کرنے کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سبیل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جس نے معاشرے کے سدھار کا کام کرنا ہے، جب وہ خاص طور پہ محراب و ممبر پہ جلوہ افروز ہوتا ہے تو اس کے منہ سے، اس کی باتوں سے گلوں کی خوشبو آنے کی بجائے نفرت انگیزی نظر آتی ہے، انتشار پسندی نظر آتی ہے اور لوگوں کو اکسانے کا عمل نظر آتا ہے. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے اور من حیث المجموع ہماری قوم کا ایک ایسا المیہ ہے جو ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کے تدارک کی طرف اور اس کے معاملات کی بہتری کی طرف اگر ہم نے آنا ہے تو اس سلسلے میں ہمیں سب سے پہلے اس طبقے کو جس میں تربیت کا فریضہ سر انجام دینا ہے، یعنی معلم اور معلم سے بھی پہلے والدین، انہیں ایک پروسیس سے گزارنا ہوگا. ان کی تربیت کرنا پڑے گی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. ہمارے والدین نے، ہمارے زمانے کے والدین نے اپنے بچوں کو ریبوٹ کی مثل بنا دیا جن سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ وہ 1100 میں سے 1100 نمبر لے کر آئیں تاکہ ان کا اچھی جگہ کے اوپر داخلہ ہو جائے. ان میں سے کوئی اپنے بچوں سے یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ تم نے سچ بولنا ہے، تم نے نقل کے ذریعے اپنے نمبر نہیں بڑھانے، تم نے سفارش کے ذریعے اپنے پیپر کلیئر نہیں کروانے، بلکہ جس طرح بائی ہک اور بائی کروک جنگ کے اندر ہر چیز کو جائز سمجھا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے امتحانات اور زندگی کے دیگر معاملات کے اندر ہر معاملے کو اسی طریقے سے جائز سمجھا جا رہا ہے، گویا کہ کہیں پر کوئی جواب دہی کا تصور ہی نہیں ہے. تو دو چیزیں بڑی اہم ہیں، ایک لوگوں کے اندر جواب دہی کا تصور اور دوسرا لوگوں کو اس بات پر لے آنا یا انہیں باور کروانا کہ معاشرے میں رہتے ہوئے نہ تو وہ آئسولیٹ ہو کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں اور نہ ہی معاشرے میں رہتے ہوئے وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے حقوق حاصل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ راغب بھائی، یہ وقت مختصر ہے اور مجھے کلوزنگ دینا. شکریہ ریاست علی شاہ صاحب، شامل ظہیر صاحب آپ کا شکریہ، غوری صاحب آپ کا شکریہ اور علامہ راغب نعیمی آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، بات پھر وہی ہے کہ عمل ہوگا تو سارے معاملات ہوں گے، اور اگر گھر سے شروع کر دیں گے تو تبھی بہتری ہوگی، ورنہ پھر کک ہاتھ سے نہیں رہنا اور پھر مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے اور آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی، چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.